कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 39 लेकर हाजिर हुए हैं। और 2-3 दिन टारगेट नहीं दिया तो ना आपने लाइक किया ना ही कमेंट किए। और अ, ऐसा ना क्या करें यार। जो कमेंट या वो सॉरी जो टारगेट दूँ उतना तो पूरा कर दे कीजिए। और इतना बड़ा टारगेट भी नहीं देती हूँ कि 300 लोग लाइक या 300 लोग कमेंट ना कर सके। अगर 3-3,500 लोग पढ़ रहे हैं तो यार 300 लाइक मैं ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही है, बहुत कम है। यानी 10% लोग तो लाइक कर ही सकते हैं, वो भी ना करें तो फिर तो हर्ट होगा ना यार। ना क्या करें, आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। चलें बढ़ते नावल की जानिब। मुझे आपसे मायरा के बारे में कुछ बात करनी है। उमर ने हिम्मत जमा करके कहा। इसकी बात पर शहरयार का दिमाग भग से उड़ा था। वो एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उमर ने इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा। इसका चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था, आंखों में चिंगारियां भर गई थी। दरवाज़ा वहाँ है, बाहर निकलें। शहरयार ने बिना किसी लिहाज के अपनी शहारत की उंगली दरवाजे की तरफ करते हुए इसे बाहर निकलने का जैसे हुक्म सुनाया था। मिस्टर शहरयार, मुझे आपसे अपनी इंसल्ट पर उमर का खून तो खौला था, लेकिन वो खुद को संभालता दोबारा बोला। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा वो रहा दरवाज़ा, बाहर निकले। अब की बार शहरयार ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे मायदा के बारे में बात करने आया हूँ और मैं आपसे बात किए बगैर करे बगैर नहीं जाऊँगा। उमर ने कुर्सी की पुश्त को मजबूती से थाम कर कहा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अभी कभी मेरे कैबिन से निकल जाएं। शहरयार ने फिर इसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। उमर को लगा जैसे वो मायदा से बहुत नाराज़ है, और होना भी चाहिए। जुदाई का 6 साल का अरसा दोनों के दरमियान हायल रहा। कितनी बदगुमानियाँ इसके दिल में मायदा की तरफ से होंगी। और फिर सबसे बड़ी बात, मायदा ने इसे वो सच भी बता दिया था जो इस सब के बाद हो सकता है बता दिया था तो इस सब के बाद हो सकता है वो मायदा को ही गलत समझ रहा हो सकता है वो समझ रहा हो कि मायदा ने इसे धोखा दिया। उमर अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा था। इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि शहरयार इन 6 सालों में मायदा से कभी नाराज़ नहीं हुआ। लेकिन इस दिन मायदा को इसके साथ देखकर इसके अंदर की मोहब्बत, इसका इंतज़ार, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर इसे पता होता कि शहरयार इन दोनों के रिश्ते को गलत नज़र से देख रहा है तो सबसे पहले वो इसकी यही गलतफहमी दूर करता। लेकिन मसला ये था कि इसे पता ही नहीं था। मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लें। उमर ने बड़े सुकून से जवाब दिया। क्या आपको एक बार की मेरी कही बात सुनाई नहीं दी? शहरयार अपनी जगह से हटकर इसके रूबरू आकर बोला, सुनाई दी गई है, लेकिन मैं अपनी बात कहे बगैर नहीं जाऊंगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से आपसे बात करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप मिले हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे बात किए बगैर चला जाऊँ। प्लीज़ मेरी बात ठंडे दिमाग और तहम्मुल से सुने। आप जैसा मायदा को समझ रहे हैं, मायदा वैसी नहीं है। उमर ने लजाजत से कहा। इसके बाद पर शहरयार हंस पड़ा। बिल्कुल जैसा मैं मायदा को समझता हूँ, मायदा तो वैसी है ही नहीं। इसने तमस्खुर से कहा। उमर को इसका मायदा का इस तरह तमस्खुर उड़ाना एक आंख नहीं भाया। आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? इसने शहरयार को टोका। हैरत की बात है, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आपको बुरा लग रहा है? इस तरह की बातें करते हुए मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, लेकिन शायद मायदा आपको अच्छी लगती होगी। हाँ लगती होगी। आखिर आप दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक जो है। इसने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए इसकी आंखों में देखा। इसकी बात उमर के सर पर से गुजर गई थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात कर रहा है।
دیکھیں مسٹر شہریار، آپ دونوں کے درمیان آخری ملاقات میں کیا بات ہوئی تھی؟ یہ یہ اب بھی آپ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ یا اب بھی آپ دونوں کے درمیان کیا ہے اور کیا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ میں بس آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، وہ سچ جو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سن کر آپ کا اس ساری سچویشن کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے۔ عمر سنجیدگی سے بولا، کون سی سچویشن؟ آپ دونوں کی یا میری؟ شہریار تلخی سے بولا، آپ کی اس بات پر اب اس بات پر عمر لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ کی اور مائدہ کی مسٹر شہریار، مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ 6 سال پہلے آپ دونوں ساتھ تھے۔ جو کچھ بھی 6 سال پہلے ہوا وہ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو پتہ ہے۔ کس طرح وہ آپ سے ملی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن کیا اس آخری ملاقات کے بعد کی بات آپ کو پتہ ہے یا آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ عمر نے شہریار کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کے سوال پر شہریار خاموش ہو گیا۔ کون ہے آپ اور کیا رشتہ ہے آپ کا اور مائدہ کا؟ شہریار نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، کزن ہے میری، عمر نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ؟ شہریار نے دوسرا سوال کیا۔ اس کے علاوہ کیا؟ عمر نے الجھ کر پوچھا۔ اس کے علاوہ آپ دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ شہریار نے صاف لفظوں میں پوچھا۔ اس کی نظروں میں پھر اس دن کا منظر گھومنے لگا تھا۔ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمر اس کی بات پر بفر کر بولا۔ بڑے صاف لفظوں میں نے آپ سے پوچھا، آپ کا جواب نہ دے کر یہ ری ایکشن دینا مجھے میرے سوال کا جواب دے گیا۔ اب اس کے آگے مجھے کچھ نہیں سننا، جائیں یہاں سے۔ اس نے پھر غصے سے کہا، ایک منٹ مسٹر شہریار، میری اس ری ایکشن سے آپ کو آپ کے کس سوال کا جواب مل گیا؟ عمر نے ناسمجھی سے کہا، آپ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں جو میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکے؟ شہریار تلخ ہوا، بالکل چھوٹا بچہ نہیں ہوں، لیکن یقین جانیں آپ کی اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ عمر نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیا، اسے مائدہ سے محبت ہے، وہ اس کا خیال کرتا ہے، اس کی خوشی ہر حال میں چاہتا ہے۔ یہ بات اس کا دل اور مائدہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ پھر سامنے موجود شخص کس طرح سے ایسی کوئی بات کر سکتا ہے؟ عمر نے دل میں سوچا، مجھے آپ کو کوئی مطلب نہیں سمجھانا، پلیز جائیں آپ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، نہ آپ مجھے کوئی بات بتائیں۔ شہریار نے رخ پھیرتے ہوئے کہا، یوں نظریں چرانے سے کیا ہوگا؟ سچ تو نہیں بدل جائے گا؟ عمر نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا، اگر میں سچ کہنے پر آیا تو ہو سکتا ہے آپ اور مائدہ میرے سامنے نظر اٹھانے لائق بھی نہ رہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی سچ کی بات نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ شہریار نے رخ پھیرے بنا جواب دیا، مجھے نہیں پتا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ سے مائدہ کے بارے میں بات کرنے آیا تھا اور اب بھی میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میری پوری بات سن لیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ عمر نے کہا تو شہریار نے چھٹک کر ہلکا سا رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیا باتیں کرنی ہے آپ کو؟ کیا سنانا ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ آپ کو اپنی اور مائدہ کی آخری ملاقات یاد ہے؟ عمر نے سوال کیا۔ اس آخری ملاقات کی ہی سزا کاٹ رہا ہوں اب تک۔ جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی وہیں کھڑا ہوں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اس نے اپنی راہیں بدل لیں۔ اس نے عمر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟
عمر کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ آپ اتنے شوق کیوں ہو رہے ہیں؟ شہریار کا دل کیا کہ اس دوغلے انسان کا منہ نوچ لے جو اس کے دل پر ڈاکہ ڈال کر کتنا معصوم بنا پھر رہا ہے۔ وہ 6 سال مجھے بیوقوف بنا چکی ہے، اب اور نہیں۔ میں محبت میں ایک بار اس کے ہاتھوں بیوقوف بن چکا ہوں، بار بار نہیں بن سکتا۔ اور کیا پتا اب کون سی نئی چال ہو۔ پہلے غالباً آپ کے ماں باپ کے کہنے پر اس نے یہ سب کیا تھا، ہو سکتا ہے اب آپ کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ شہریار نے عمر کو دیکھ کر کہا تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ جو کچھ میرے ماں باپ نے کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن آپ جو معدہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن آپ کچھ سننا تو چاہیں۔ عمر جیسے تھک کر بولا، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شہریار 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اور قریب ہوا۔ معدہ کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ عمر نے اس سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر شہریار چپ رہا۔ اب وہ اسے کیا بتائے کہ اس کی حالت تو اس کے دکھ اور اس کے دل کے درد کی وجہ بنی ہوئی ہے، لیکن جب وہی اپنا راستہ بدل چکی ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھی ہے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر عمر نے دوبارہ کہا، جی۔ اس نے ایک لختی جواب دیا۔ پوچھیں گے نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عمر نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اتنا خطرناک کہ اس ایکسیڈنٹ میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکی۔ عمر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں حیرانی تھی۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے ایکسیڈنٹ میں کیا کھویا تھا؟ اور یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ عمر نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، جیسے اب اس کو سننا چاہتا ہو۔ بیٹھ جائیں مسٹر شہریار، مجھے جو آپ کو بتانا ہے اس کے لیے آپ کا پریزنس آف مائنڈ ہونا ضروری ہے، پلیز۔ عمر نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے بازو کو تھام کر ریوالونگ چیئر پر بیٹھایا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے اور معدہ کی آخری ملاقات 6 سال پہلے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں۔ ان 6 سالوں میں کیا ہوا، وہ کہاں رہی، اس کی زندگی میں کیا ہوا، اس کا آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں وہی سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات بہت تحمل سے سنیں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور شہریار کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ آپ سے آخری ملاقات سے پہلے اس نے آپ کو فون پر ملنے سے بلایا تھا۔ آپ کافی شاپ میں ملے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میری مام نے فون پر اس کو آپ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے اس کافی شاپ تک آئی تھی، پھر انہوں نے آپ دونوں کے درمیان کی ساری باتیں سن لی۔ وہ آپ کو میرے مام ڈیڈ کا سچ بتا چکی تھی۔ یہ بھی کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے آپ سے انتظار کے لیے کہا ہے۔ وہ آپ کو سب کچھ بتا کر آپ کو انتظار کی ڈور تھما کر خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ وہاں پر میری مام نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسے مارا پیٹا، اسے بھوکا رکھا، اس کے ماں باپ سے اس کے کیئر ٹیکر کے بارے میں اس کے کریکٹر کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ کوئی بھی شریف ماں باپ ان باتوں کو سن کر شرمندگی سے مر جائیں۔ لیکن یہاں میرے چاچو چاچی کو اپنی بیٹی اور اپنی پرورش پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے میری مام میرے ڈیڈ کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس لے آئیں۔ وہ 4 دن بعد انڈیا واپس آئے تھے، اور ان
ان 4 دنوں میں انہوں نے مائدہ پر جانوروں کی طرح ظلم ڈھایا تھا۔ وہ انڈیا آ گئی۔ یہاں آ کر وہ بے انتہا بیمار ہوئی۔ اپنے ماں باپ سے ان گناہوں کی معافی مانگتی رہی جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ میرے موم ڈیڈ نے، اسپیشلی میری موم نے، جس طرح سے اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی اور اس کے ماں باپ کے سامنے سے ذلیل کیا، وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے چاچو چاچی اسے واپس مظفر نگر لے گئے، لیکن کئی دنوں تک اس کی حالت بہت خراب رہی۔ چاچو چاچی نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا، پھر اس کا کالج میں ایڈمیشن کرایا۔ اس کی زندگی کالج سے گھر اور گھر سے کالج ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک روبوٹک زندگی جینے لگی، گھنٹوں چپ رہتی، ایک جگہ بیٹھ کر خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈتی۔ اس دوران میری اس سے کافی بار ملاقات ہوئی اور میرے بہت بار پوچھنے پر اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اس سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ دراصل ایک دن میں نے اپنے موم ڈیڈ کو مائدہ کے متعلق بات کرتے سن لیا تھا، لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ان سے پوچھتا تو مجھے یقین تھا وہ مجھے کبھی بھی سچ نہیں بتاتے۔ اتنا تو میں اپنے ماں باپ کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے سچے ہیں۔ کہتے ہوئے عمر کو خود شرمندگی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ان سب باتوں کا مطلب مائدہ سے ہی پوچھوں گا۔ میں اس سے پوچھتا اور وہ خاموش رہتی، پھر بار بار پوچھنے پر ایک دن اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ڈائری لکھتی تھی اور آج بھی لکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ڈائری میں نہ جانے کتنے پیپر ایسے ہیں جن میں نمبر لکھ لکھ کر مٹائے گئے ہیں۔ جب میں نے اس کی وہ ڈائری دیکھی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے آپ کا نمبر یاد نہیں رہا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے کر آپ کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے آپ کا نمبر یاد نہیں آیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے آپ سے ملواؤں گا اور آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، لیکن وقت نے اس بات کی مہلت نہیں دی۔ ایک دن وہ لوگ کہیں جا رہے تھے جب ایک ٹرالی سے میرے چاچو کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ اس آگے بیٹھے ہونے کی وجہ سے چاچو اور چاچی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ مائدہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ عمر نے کہا تو شہریار کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں، چہرے پر ایک دم کرب اور اذیت کے تاثرات ابھرے۔ عمر کچھ دیر خاموش ہو کر خود کو آگے بولنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کا گلا رن گیا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ شہریار بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہمیں جیسے ہی خبر ہوئی ہم لوگ مظفر نگر پہنچے۔ چاچو چاچی ختم ہو چکے تھے اور مائدہ بہت زیادہ زخمی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ وہاں کے ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر کامیاب نہ ہونے پر انہوں نے اسے دلی ریفر کر دیا۔ میں اسے دہلی لے آیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے دہلی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا۔ یہاں اس کے چیک اپ ہوئے اور پھر جو رپورٹ سامنے آئی اس نے ہم سب کو دہلا دیا۔ اس کے دماغ میں چوٹ لگی تھی اور انر بلیڈنگ کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عمر کی آواز بھرا گئی تھی اور یہ سن کر شہریار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ آنکھیں جیسے پتھرا گئیں۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا آیا تھا جو آنکھوں سے بہتے اس کے آرزو کو بھگو رہا تھا۔ کوما۔ بہت دیر بعد شہریار کے لب آہستہ سے ہلے۔ جی کوما۔ وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی اسے ہوش میں لانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔
کتنے ہی ٹیسٹ ہوئے، کتنے ہی MRI ہوئے، لیکن سب بیکار۔ وہ CCO میں ایڈمٹ تھی۔ ہم اسے ایڈمٹ کرا کر چاچو چاچی کی تدفین کے لیے دوبارہ مظفر نگر آئے۔ وہ ختم ہو چکے تھے اور معاہدہ ختم ہو رہی تھی۔ ان کے تدفین کے بعد ہم دوبارہ معاہدہ کے پاس آ گئے۔ ڈاکٹر اپنی ہر کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر اس کو ہوش آ جائے تو ایک دن میں بھی آ جائے اور اگر نہ آئے تو شاید زندگی بھر نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کا یہ کہنا مجھے بری طرح توڑ گیا۔ وہ میری بہت اچھی کزن ہے، میں اس کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کا علاج سنگاپور میں کراؤں گا۔ وہاں پر میرے ایک فرینڈ کے فادر ہیں جو دنیا کے جانے مانے نیورولوجسٹ تھے۔ میں معاہدہ کو سنگاپور لے گیا، وہاں اس کا علاج چلتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شاید میرے ماں باپ اس کا اس طرح علاج نہ کراتے بلکہ شاید کسی سرکاری اسپتال میں ناکارہ چیز کی طرح پھینک آتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے چاچو چاچی کی بیٹی تھی، ان کی آخری نشانی، میرا پورا خاندان۔ میں جی جان سے اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ، 6 مہینے، سال بھر اور پھر 3 سال گزر گئے۔ جیسے ہی اس نے 3 سال کہا شہریار کی شوق کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ 3 سال اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ جی ہاں، 3 سال میں نے 3 سال کوما میں رہی۔ پھر ایک دن ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ میرے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ میری دعائیں، میری محنت رنگ لائی تھی۔ معاہدہ ہوش میں آ گئی تھی۔ میں پہلی فلائٹ سے سنگاپور پہنچا اور اسے آنکھیں کھولے دیکھ کر جیسے میری جان میں جان آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پوچھا تھا۔ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ کتنی بد نصیب ہے کہ اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے، وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ کتنی بد نصیب ہے کہ آخری بار اپنے ماں باپ کا دیدار بھی نہیں کر سکی۔ لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور اسے تسلیاں دیتے اس کو جھوٹے دلاسے دیتا رہا تاکہ وہ نارمل رہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ابھی صحیح ہونے میں وقت لگنا تھا۔ پھر قریب 3 ہفتوں کے بعد جب وہ کچھ صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے اس کو ڈسچارج کر دیا، لیکن ایکسیڈنٹ اور مسلسل 3 سال لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی اسپائنل کارڈ متاثر ہوئی تھی۔ وہ بنا سہارے یا بنا بیلٹ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کا اثر اس کے دائیں پیر میں بھی ہوا، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں پریشانی ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے میں اسے لے کر آیا تھا اور یہاں آ کر جب اسے سچ پتہ چلا تو وہ ٹوٹی ہوئی لڑکی بالکل بکھر گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ جتنی جلدی چاہے اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن شرط اس کا خود ٹھیک ہونا ہے۔ وہ اپنی ول پاور سے جلدی ریکور کر سکتی ہے، لیکن اس سب کے بعد اس کے جینے کی امنگ ختم ہو گئی۔ وہ جیتی بھی کس کے سہارے؟ جس سے محبت کی، اس کا ساتھ چھوٹ گیا۔ پھر دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ پل بھر میں دور ہو گئے۔ خود وہ 3 سال کا طویل عرصہ گہری نیند میں گزار آئی۔ میں نے ضد کر کے ہی اس کا ایڈمیشن کرایا تھا تاکہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو، لیکن یہاں آپ اسے مل گئے۔ مجھے پتہ ہے آپ اس سے بہت ناراض ہیں، بہت زیادہ، لیکن آپ اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے اتنی سی عمر میں جتنی تکلیفیں دیکھی ہیں وہ اس کو اندر تک توڑ کر رکھ گئی ہیں۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ اس میں زندگی جینے کی امنگ ختم ہو گئی ہے۔
وہ زندہ ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہے۔ پلیز اسے اس کی زندگی، اس کی خوشیاں واپس کر دیں جو اب صرف آپ سے وابستہ ہے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اسے اپنا لیں، اس کی زندگی میں واپس آ جائیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو پا کر پھر سے جی اٹھے گی۔ میں جانتا ہوں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی جو حالت ہے اسے اس حالت میں اپنانا بہت بڑا ظرف کا کام ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے محبت کرنے والوں کا ظرف بہت اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنا لیں گے تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا، لیکن اگر آپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو پھر میں اس نے دفتن بات ادھوری چھوڑی۔ تو پھر آپ؟ شہریار نے گھٹے لہجے میں پوچھا۔ تو پھر میں اسے اپناؤں گا کیونکہ مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ میں اس کے سارے غم، ساری تکلیفیں اپنے دامن میں چن لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے صحیح سوچا تھا مسٹر شہریار، میرے اور اس کے درمیان ایک رشتہ ہے، محبت کا رشتہ، لیکن وہ خالص میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ وہ آج بھی صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ جانتے ہیں جب میں اسے کہتا ہوں کہ میرے لیے میری زندگی میں آ جائے تو مجھے کیا جواب دیتی ہے؟ وہ مجھ سے کہتی ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عمر، نہ اپنائیت، نہ محبت، نہ ساتھ، نہ وفائیں۔ میں سب کچھ 6 سال پہلے ایک شخص کو سونپ چکی ہوں۔ میں تو خود دہی دامن ہوں، میں آپ کو کیا دوں گی؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کسی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے تو آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کون اس کا سہارا بنے گا، کون زندگی بھر اس کا ساتھ دے گا۔ میں یہاں آپ کو یہ سب کچھ اسی لیے بتانے آیا تھا کہ سب کچھ سن کر آپ کسی فیصلے پر پہنچیں۔ اگر آپ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا تو آپ یقین کریں میں خوشی خوشی اسے آپ کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ میرے لیے مائدہ کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اگر آپ اسے اپنانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر میں بنا کسی گلٹ کے اسے اپناؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو یہ سب بتائے بغیر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا، زبردستی ہی صحیح لیکن کرتا، تو میرے دل میں یہ گلٹ، یہ کسک رہ جاتی کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہوتا تو شاید آپ اسے اپنا لیتے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیں، اسے اپنا بنا لیں یا پھر 2 قدم پیچھے ہو کر مجھے اس کے پاس جانے دیں۔ آخری بات کہہ کر عمر کرسی سے اٹھا اور ششتر سے بیٹھے شہریار پر ایک نظر ڈال کر کیبن سے نکل گیا۔ وہ ساکت سا بیٹھا تھا، بدن میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، ذہن میں عمر کی باتیں گونج رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ بہت دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ یا اللہ، اتنی بڑی آزمائش! اس نے روتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیوں اللہ پاک، کیوں میری معصوم محبت پر اتنی بڑی آزمائش، کیوں؟ وہ روتے روتے ہچکیوں کے درمیان بولا اور پھر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھک کر اپنے آنسوؤں کو بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ قریب 1 گھنٹہ وہ اسی حالت میں بیٹھا روتا رہا تھا کہ دل تھا کہ پھٹنے کی در پر تھا، دماغ کی رگیں تھیں جو تنی جا رہی تھیں۔ محبت میں آزمائش ہوتی ہے یہ اسے پتہ تھا، لیکن اتنی بڑی آزمائش اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصوم محبت مائدہ کو
किन आजमाइश से गुजरना पड़ा ये सोचकर इसका दिल कट रहा था। आह मायदा। इसने एक ठंडी आह भरकर इसका नाम लिया, फिर रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त पर अपना सर टिका दिया। अब आंसू आंखों के कोनों से बहकर कनपटियों से होते बालों में जज्ब हो रहे थे। इसकी ब्राउन आंखों में बेपनाह दर्द उमड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ हिज्र का दर्द बर्दाश्त किया है, और तुमने तुमने तो कितना कुछ बर्दाश्त किया है। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? वो बेचैन सा होता सोचने लगा और सीधा होकर बैठ गया। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। वो तड़प रहा था, मायदा के पास जाने के लिए हुमक रहा था। वो टेबल पर हाथ रखकर उठने लगा कि तभी इसकी नज़र सामने टेबल पर रखे कार्ड पर पड़ी। इसने हाथ बढ़ाकर कार्ड उठाया। इस कार्ड पर एक नंबर लिखा था और नीचे उमर का नाम। अगर फैसला हाँ में हो तो मुझे कॉल कर देना। इसके नाम के नीचे लिखी ये तहरीर पढ़कर वो पल भर में किसी फैसले पर पहुंच गया। वो अपनी मोहब्बत को किसी और को नहीं सौंप सकता था। वो इसकी मोहब्बत है, पहली और आखिरी मोहब्बत। 6 साल इसका इंतज़ार किया है, बिना देखे इसे मोहब्बत की है। अब जब वो इसे मिली है तो ऐसे कैसे वो किसी और के नाम कर दे। इसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उमर का नंबर डायल कर दिया। उमर जो ड्राइविंग कर रहा था, अपने फ़ोन पर आती अनजान नंबर की कॉल देखकर वो समझ गया कि फ़ोन शहरयार का है। इसके होंठों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। मतलब मैंने तुम्हें खो दिया मायदा, कहते हुए इसकी आंखों की सतह नम हुई थी। इसने फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। मुझे मायदा से बात करनी है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके फ़ोन उठाते शहरयार ने कहा। कहाँ? उमर ने पूछा। कहीं भी, ये पूछने वाले तुम कोई नहीं होते। शहरयार बोला। मैं इसका कज़न हूँ और ये पूछना मेरा हक है कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं आपको इसे ले जाने से नहीं रोकूंगा। उमर ने कहा। अपने अपने घर, मुझे इसे सुकून से बात करनी है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। अगर मैंने इससे बात ना की तो मैं पागल हो जाऊंगा। शहरयार ने कहा। इसकी आवाज़ बता रही थी कि वो रो रहा है। ठीक है, आप इसे ले जाएं, और जब आप इससे बात कर लें तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। उमर ने कहकर फ़ोन काट दिया और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से थामकर एक सिसकी भरते स्टीयरिंग पर सर टिका दिया। आंसू पलकों की बांध तोड़कर गिरने लगे। मैं इस बात के लिए तैयार था कि अगर शहरयार तुम्हें अपनाएगा तो मैं तुम्हें पूरे खुलूस के साथ तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे दूंगा, लेकिन अब ऐसा करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कैसे तुम्हें इसके साथ देख पाऊंगा? वो ख्यालों में मायदा से कह रहा था, लेकिन फिर इसकी खुशी का सोचकर इसने अपने बेचैन दिल पर जबर का पत्थर रख लिया। मोहब्बत का तकाजा महबूब की खुशी है, तुम्हारी खुशी शहरयार है। मैं तुमसे अब कोई खुशी नहीं छीन सकता, इसने खुद से कहा और कुछ देर खुद को नॉर्मल करके दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर से बात करके शहरयार अपनी हालत को सुधारने के लिए वॉशरूम में चला गया। इसने वॉशरूम में लगे आईने में खुद को देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसने वॉश बेसिन का टैप खोला और अपने चेहरे पर पानी के छपाके मारने लगा। अपना चेहरा धोकर इसने अपने बालों को दुरुस्त किया और फिर अपनी हालत पर एक नज़र डालता वॉशरूम से निकलकर कैबिन से निकल गया। कैबिन से निकलकर वो सीधा क्लासरूम में आया। क्लासरूम में आते ही इसकी नज़र पहली रो में ही दीवार के सहारे बैठी मायदा पर पड़ी। वो बुक अपनी गोद में रखे और नोटबुक सामने टेबल पर रखे कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। शहरयार ने क्लास में नज़र दौड़ाई।
اکا دکا ہی اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود تھے۔ یہ ان کا فری پیریڈ تھا، اس لیے کچھ اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں تو کچھ کیفیٹیریا میں چلے جاتے تھے۔ اس نے سب سے نظریں ہٹا کر پھر مائدہ کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر شہریار کی آنکھیں بھر آئیں۔ سامنے کا منظر ایک دم دھندلا گیا۔ اس نے کس کے آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کو بڑی تیزی سے اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اسے آواز دی، مائدہ! شہریار نے آہستہ سے پکارا۔ مائدہ جو اپنے کام میں بزی تھی، اپنے نام کی پکار پر ایک دم دائیں طرف دیکھا۔ شہریار کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت امڑی۔ جی؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، اٹھو۔ اس نے کہا تو مائدہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ وہ نہ سمجھی کے انداز میں بولی، میں نے کہا جلدی اٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کلاس میں بیٹھے ان اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر وہ مسکرایا اور اسے پھر سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ناچار اپنی کاپی کتاب بیگ میں رکھ کر اسٹک سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے کلاس روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ باہر چلو، پھر بتاتا ہوں۔ شہریار نے کہا اور نا محسوس طریقے سے اس کے ساتھ چلتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکل کے پارکنگ میں آ گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے پارکنگ میں آ کے پوچھا۔ بیٹھو۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب صحیح معنوں میں مائدہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں کیوں بیٹھوں آپ کی گاڑی میں؟ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا۔ مائدہ پلیز جلدی بیٹھو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں رکھ دیا۔ پھر اس کے ہاتھ سے اسٹک لے کر اسے فولڈ کر کے فرنٹ سیٹ کے پاس رکھی اور اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ مائدہ بالکل خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ اسے بیٹھا کر وہ دوسری طرف سے آ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مائدہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے بتائیں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے آنکھوں میں ایک دم پانی اتر آیا۔ رونا مت پلیز۔ شہریار نے اس کی بھیگی آواز پر اس کی طرف دیکھا تو اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر ایک دم بولا، آپ مجھے بتائیں پہلے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ گھر۔ شہریار نے ایک لختی جواب دیا اور ونڈو اسکرین پر نظر جما لی۔ کس کے گھر؟ اسے گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ میرے گھر۔ اب کے شہریار نے اسے بنا دیکھے جواب دیا۔ چہرے پر سنجیدگی، اداسی، تکلیف کے سائے تھے۔ لیکن پلیز اب کچھ مت پوچھنا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اسے کچھ کہتے دیکھ کر شہریار نے کہا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو قریب 11 بج رہے تھے۔ وہ اسے یونیورسٹی ٹائم میں ہی لے آیا تھا۔ اس کی گاڑی گیٹ پر دے کر گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آیا، لیکن گاڑی پورچ میں لے جانے کی بجائے وہ بیرونی دروازے پر لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے مائدہ کی طرف کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے نکالا، پھر اس کی اسٹک کو کھول کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مائدہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مائدہ کو گمان ہوا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ فلور سلپری تھا۔ شہریار نے احتیاط سے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ اس نے شہریار کی حرکت پر چونک کر اسے دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی لیے ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں آ کر اس نے اسے صوفے پر بیٹھایا اور خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائدہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ
اس سے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ وہ خاموشی سے بیٹھی اس کے محل نما گھر کو دیکھتی رہی۔ سامنے وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سب جگہ دیکھ کر اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ جواب میں شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ مائدہ اس کے اس قدم پر حق تک سی رہ گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے سسک پڑا۔ شہری، کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ اس نے شہریار کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا اور بے اختیار اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ چہرے پر ایک دم تکلیف کے سائے لہرائے تھے۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے گالوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور پھر اس کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شہری، کیا ہوا؟ بتائیں تو صحیح۔ وہ اس کے اس طرح رونے پر بے حد پریشان ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہری، پلیز کیا ہوا؟ مجھے بتائیں۔ بڑی مشکل سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اس نے اس کے سر کو اس کے کیا ہے یہ؟ کیا لکھ دیا میں نے؟ اچھا، یہ آٹو کریکٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ چھڑا کر اس کے سر اور اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے مائدہ نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو مائدہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنے شہری کو معاف کر دو۔ اسے شہریار کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے 6 سال کی جدائی کا عرصہ ان کے درمیان تھا ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 6 سال پہلے والے ہی شہریار اور مائدہ ہیں۔ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہا، تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اچھا محبوب نہیں بن پایا۔ شہریار نے چہرہ اٹھا کر دوبارہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مائدہ پل بھر میں سب کچھ سمجھ گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں بھی برسنے کو تیار تھیں۔ مائدہ، شہریار نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بہت برا ہوں نا، میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، میں تمہاری حالت سے بے خبر رہا، لا علم رہا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ تھام کر بے پناہ روتے ہوئے شہریار کہہ رہا تھا۔ اس کے آنسو مائدہ کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ پلیز آپ اس سب میں خود کو قصوروار مت سمجھیں، یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے سسکی لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نہیں، شہریار نے نفی میں سر ہلایا، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، جو ہر حال میں ہونا تھا۔ اگر آج عمر مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتا تو میری اور تمہاری زندگی یوں ہی سسکتے ہوئے گزر جاتی۔ کہتے ہوئے شہریار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پلیز مائدہ، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں تھا جب تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ پھر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پلیز شہری، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے اپنے چشمے کو ہٹا کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو شہریار نے ایک دم اس کے چشمے کو اتار کر سائیڈ میں رکھا اور محبت سے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پہ چن لیا۔ پھر اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر
घुटनों के बल उठकर इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मेहर जब्त की। इसके लम्स पर मायदा ने गहराई से आंखें बंद की थीं। तड़पते मचलते दिल को जैसे करार आ गया था। 6 साल की थकन, 6 साल की तड़प एक लम्हे में जैसे खत्म हो गई थी। सुनो, इसकी पेशानी से पेशानी जोड़कर इसने भीगी आवाज में मायदा से कहा। जी, इसने कपकपाती आवाज में कहा। शादी करोगी मुझसे? शहरयार ने पूछा तो मायदा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। इसने शहरयार से अलग होकर इसकी आंखों में देखा, जहाँ पर मोहब्बत, सच्चाई, अकीदत रकम थी। बोलो, शादी करोगी मुझसे? प्लीज़ ना मत कहना। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ। इसके बावजूद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 6 साल काट लिए मैंने तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकता। एक बार खो चुका हूँ, दोबारा तुम्हें खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पहले जी लिया, अब मर जाऊंगा। वो मायदा की नज़रों वो मायदा को नज़रों के हिसार में रखे कह रहा था। पहले आप मेरी बात सुन लें, इसके बाद ये सब कुछ कहिएगा। मायदा ने आरज़ुओं पर ठहरे आंसू को हथेली से रगड़ते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो और हाँ में दो। शहरयार बेचैन सा हो रहा था। शहरयार, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। देखें, मुझे ये है मेरी सच्चाई। मुझे इसके सहारे चलना पड़ता है। मेरे एक्सीडेंट और इतने साल कोमा में रहने की वजह से मेरी बैग बुरी तरह मुतासिर हुई है। बिना सहारे के ना मैं चल सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। और और सबसे बड़ी बात, इसके होंठों से एक ठंडी आह बरामद हुई थी। शहरयार खामोशी से इसे सुनता रहा। पूछेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है? इसने शहरयार को खामोश देखकर कहा। बताओ, क्या है सबसे बड़ी बात? शहरयार ने कहा। डॉक्टर के मुताबिक हो सकता है कि मैं माँ भी न बन पाऊँ। ये कहते हुए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं बाप नहीं बनूंगा। इसने इस तरह कहा जैसे ये कोई बात ही ना हो। शहरयार, वो बस इतना ही कह सकी। प्लीज़ मायदा, मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। उमर ने बताया है मुझे कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम ठीक नहीं होना चाहती। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। और जहाँ तक बात है माँ बनने की है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमारी मोहब्बत को मुकम्मल होने के लिए औलाद की ज़रूरत नहीं है। शहरयार ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी कि मायदा बिना पलके झपकाए इसे देखती रह गई। आप ये बात जिस बात में कह रहे हैं शहरयार, कल जब ठंडे दिमाग से ये बात सोचेंगे तो आपको अपने फैसले पर रिग्रेट होगा। मायदा ने हकीकत का दूसरा रूप दिखाया। इसकी बात से शहरयार के होठों पर मुबहम से मुस्कुराहट उभरी। 6 साल पहले इंतज़ार करने का वादा किया था, 6 साल इंतज़ार किया है, अपने वादे को निभाया है। तुम्हें क्या लगता है अब इतनी सी बात से मुकर जाऊंगा? मैं पठान हूँ मायदा। पठान अपनी मोहब्बत और अपनी ज़बान से नहीं मुकरता। शहरयार ने इसके हाथों पर दबाव डालकर कहा। आपके घर वाले मान जाएंगे? इसने डरते डरते पूछा। पहले मेरी बात का जवाब दो, शादी करोगी मुझसे? शहरयार ने फिर अपना सवाल दोहराया। हाँ, इसने रूंधी आवाज़ में जवाब दिया तो शहरयार ने बेख्तियार इसे अपने सीने से लगा लिया। बस अब मुझे किसी की फिक्र नहीं। तुम मेरी मोहब्बत हो, पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं तुम्हारे अलावा न किसी के बारे में सोच सकता था न किसी के बारे में सोच सकता हूँ। तुम मेरा सब कुछ हो। मेरे लिए तुम्हारी रजामंदी ज़रूरी है। बस
बस तुम्हारी, शहरयार से अपने सीने से लगाए कह रहा था और वो शहरयार के सीने पे मुंह छुपाए जैसे 6 साल के आंसू बहा रही थी। आई लव यू मायदा, आई लव यू सो मच। इसने मायदा का चेहरा दोबारा अपने हाथों के प्यालों में लेकर मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए कहा, आई लव यू टू। इसने अपने गाल पर रखे शहरयार के मजबूत हाथ पर अपने नाजुक हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी हर तकलीफ का अजाला करूँगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम 6 साल का हर गम भूल जाओगी। तुम्हारा सहारा बनकर रहूँगा, साय की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगा। बस मेरे पास रहना, मुझे छोड़कर फिर मत जाना। वादा करो मुझसे, हमेशा साथ रहोगी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह इससे वादा ले रहा था। वादा करती हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपके पास, आपकी बनकर। मेरा भी कौन है आपके सिवा। वो दोबारा इसके सीने से लग गई। अब रोना नहीं है, कभी नहीं रोना। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आए हैं और मैं वादा करता हूँ कभी मुस्कुराहट को तुम्हारे होठों से जुदा नहीं होने दूंगा। हमारी मोहब्बत ने बहुत इम्तिहान दे दिया, अब हमारी मोहब्बत और इम्तिहान नहीं देगी। दोबारा इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर शहरयार इसके आंसू साफ करते हुए बोला और इसके दोनों गालों को चूम कर दोबारा इसे अपने सीने से लगा लिया। 6 साल का तवील हिज्र झेल कर इनकी मोहब्बत आज अपनी मंजिल को पहुंची थी। मायदा के दुखों का इख्तिताम हुआ था, शहरयार का इंतज़ार रंग लाया था। जारी है। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? यार आज अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं करा ना तो कसम से बस धमकी भी नहीं दे सकती मैं आप लोगों को। प्यार से कह सकती, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। सब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ लाइव ज्वाइन करेंगे। मैं 9:30 या 10 बजे, अगर नहीं हो पाए 9:30 तो 10 बजे, मतलब इस बीच में लाइव आऊँगी। फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।